नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि लैलतुल क़द्र अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बहुत बड़ा इनाम दिया है कि ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू लैलतुल क़द्र है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान यासीन साहब। आप हमारे फैकल्टी मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान शोबा उलूम इस्लामिया में। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। लैलतुल क़द्र के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये फजीलत वाली रात है, इसका क्या मफ़हूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये शब क़द्र जिसको हम कहते हैं लैलतुल क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़जीलत के बाब में बयान फरमाया कि कुरान मजीद को हमने शब क़द्र में नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और इस कलाम का बुलंद मर्तबा, इसका आला रुतबा इस रात में ये नाजिल किया गया। तो जिस रात में ये नाजिल किया गया उसको शब क़द्र फरमाया गया, लैलतुल क़द्र बयान किया गया कि ये क़द्र वाली रात है। क़द्र के माना अगर आप इस पर जाएं तो उलमाए कराम ने इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी बयान किया, तफसीर कुर्तबी में इमाम कुर्तबी ने इसको बयान फरमाया। क़द्र एक तो माना वही है जो हम मफ़हूम समझते हैं, क़द्र मैनी बुलंदी रुतबा जी। तो ये क़द्र इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कबीर में बयान फरमाया कि एक तो ये क़द्र वाली रात है, इसकी वजह इसमें 3 मरतबा क़द्र बयान हुआ लैलतुल क़द्र। तो क़द्र एक मुराद ये है कि ये क़द्र वाली रात अल्लाह यानी वो जो बुलंद मर्तबा अल्लाह की ज़ात है उसकी तरफ से ये नाजिल करदा है। सुभान अल्लाह। दूसरा जिस पर नाजिल करदा है वो नबी क़द्र वाला है। सुभान अल्लाह। और तीसरा फरमाया जिस उम्मत की तरफ नाजिल करदा है वो तमाम उम्मतों से क़द्र वाली उम्मत है। सुभान अल्लाह। तो ये क़द्र के माना आपने बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। एक माशाल्लाह, और आपने उम्मत की बात की। तो क्या ये लैलतुल क़द्र सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिली या किसी और उम्मत के पास भी है ऐसी रात? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारका है, वो बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये लैलतुल क़द्र ये सिर्फ मेरी उम्मत का खासा है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली किसी उम्मत को ये रात अता नहीं की। सुभान और उसकी एक और वजह भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि बहुत हरीस थे अपनी उम्मत के बारे में, रातों को रोना उठना जागना, आप उम्मती अपनी उम्मत के बारे में हर वक्त अगर किसी नबी ने अपनी उम्मत को याद फरमाया है, और सिर्फ मैं आपसे अर्ज़ करूं सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अगर उसको कोई खलवत नसीब हुई है और काबा कौसैन औ अदना पर भी गया है, तो वहाँ पर भी अगर किसी नबी ने याद किया है तो वो अपनी उम्मत को याद किया। सुभान अल्लाह। तो ये वो नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी उम्मत के बारे में बड़े हरीस थे। मुअत्ता में हज़रत इमाम मालिक ने ये रिवायत बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मग़मूम थे और जब ये तज़किरा किया गया पिछले आबिदों का, बनी इसराइल का, कि हज़ार साल उनकी उम्रें हुआ करती थीं, और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इस तरह दूसरे अंबिया कराम का तज़किरा हुआ कि 80 साल रातों को जाग कर इबादत किया करते थे, दिन को रोज़े रखा करते थे। तो आप एक लम्हे के लिए सोचने लगे मेरी उम्मत की तो ये उम्र नहीं है, अल्लाह,
اور یہ 80 سال عبادت کرنا اور وہ پوری پوری رات عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، تو یہ کیسے اس کو میٹ کر سکیں گے؟ یہ وہ جو ملال تھا دل کے اندر، اللہ رب العزت نے یہ ملال رہنے نہیں دیا، اللہ اور حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کے پاس اور ان کو بتا دو کہ ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کریں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ 80 سال تو بہت کم، یہ 83 سال غالباً 4 ماہ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ تو یہ آپ کو ایسی رات عطا کریں گے، جو شخص اس رات کو عبادت کر لے گویا کہ وہ اس نے 80 سال 83 سال عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ رضوان صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں آپ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں روایات ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، جی تو اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ ایک رات ہی کیوں نہیں بتا دی گئی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کے میں اس پر آتا ہوں اس کہ کی حکمت کیا ہے؟ جی مخفی رکھنے کی حکمت میں اس پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا۔ اس کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ لیلۃ القدر کو بیان کرنے کے لیے، یہ کون سی رات ہے، آپ باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے، دیکھا 2 صحابی رسول آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے پاس آیا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے اس کا بتانے، لیکن چونکہ تم جھگڑ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اب اس سے دیکھیں کہ جب انسان یہ جھگڑے کی نوعیت، اس کی وجہ سے شب قدر ہم سے چھپا دی گئی، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اور مخفی حکمتیں کون سی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے اس میں اعظم کو مخفی رکھا گیا، جی جمعہ کے دن فرمایا ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی آپ دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے، اس کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں مخفی رکھی ہیں اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ شب قدر کو مخفی رکھا گیا، اگر مخفی نہ رکھا جاتا تو پھر انسان صرف اسی رات تک محدود ہو جاتا، باقی راتوں کو عبادت نہ کرتا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرا بندہ بار بار پلٹ کر میرے پاس آئے، وہ بار بار آئے میری عبادت کرے، وہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، وہ شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے تاکہ بندہ پلٹ پلٹ کر میری بارگاہ میں آئے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ اگر ایک رات بیان کر دی جاتی، پھر یہ 10 راتیں جو پوری اعتکاف کی راتوں میں آپ دیکھیں سما بندہ ہوتا ہے، جی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، وہ سما نہ بندہ ہوتا۔ اچھا آپ یہ فرما دیں کہ یہ طاق راتوں میں ہے۔ اچھا ایک 27ویں رات کے بارے میں بھی ایک روایت ہے یا اس طرح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 27ویں کی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ایک تو حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور بھی متعدد صحابہ کرام سے یہ احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں 10 طاق راتوں میں ڈھونڈو، جی تو اس میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا آخری رات رمضان کی، تو اس کا مطلب ہے 30 اگر 30 روزے ہوئے تو 30ویں رات بھی اس کو تلاش کیا جائے۔ یہ تو احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، لیکن یہ جو آپ نے اشارہ دیا کہ 27ویں ایک مشہور ہے، 27ویں شب لوگ شب قدر اسی کو مناتے ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے، یہ مشہور ایسے نہیں ہو گیا، حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف باقاعدہ اشارہ فرمایا، جی اور فرمایا ایک صحابی رسول انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے لیے آنا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو آپ مجھے ایسا کریں کوئی ایک رات بتا دیں، میں ایک رات آ جایا کروں عبادت کر لیا کروں، تو بجائے کہ پورے 10 دن میں طاق راتوں میں ڈھونڈتا رہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آسانی کے لیے فرمایا اچھا تم ایسا کرو 27ویں رات کو آ جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی رسول ان کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی 27ویں شب کو رمضان مبارک میں آیا کرتے، مسجد میں اعتکاف بیٹھتے، عصر کے بعد آ جاتے اور پھر طلوع فجر تک رہتے، اور پھر طلوع فجر کے بعد دوبارہ دیہات میں روانہ ہو جاتے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ، اسی طرح کی 2 اور احادیث مبارکہ ہیں، وقت کیونکہ شارٹ ہے، وہ بھی اسی طرف دلالت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 27ویں شب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جی اس وجہ سے امت میں یہ مشہور ہوا کہ یہ غالباً 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنٹس اور بھی دیے، چھپایا بالکل نہیں، کچھ اور ہنٹس بھی دیے، فرمایا کہ جب یہ رات ہوگی تو فرمایا یہ ٹھنڈی رات ہوگی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب اس کا دن طلوع ہوگا
وہ بھی ٹھنڈا ہوگا قدرے، اس کی سورج کی شعائیں تھوڑی ٹھنڈی ہوں گی دوسرے دنوں کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے چند اشارات بیان فرمائے ہیں جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے۔ اور چونکہ آپ بھی حریص تھے، آپ چاہتے تھے میری امت وہ رات پائے، اس میں عبادت کرے، تاکہ وہ اللہ کے اس مقام اور قرب کو پائے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں امت کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں ایک آخری سوال آپ سے کہ لیلۃ القدر میں ہم جو عبادات کرتے ہیں ان میں کوئی خاص دعا جو ہمیں حدیث میں ملتی ہو؟ جی، اس میں حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا جو غالباً ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا تلقین فرمائے، میں اس رات میں کیا مانگا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ اس دعا کی کثرت کی جائے۔ ویسے تو عبادات آپ تلاوت کلام مجید کریں اور دوسری نوافل پڑھیں اور پھر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جس کی آپ علیہ حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ڈیلی پڑھا، روزانہ پڑھ سکو تو پڑھو۔ بالکل۔ پھر انہوں نے کہا اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو پھر ہفتے میں ایک بار پڑھو، اور اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور فرمایا مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھو، اور فرمایا سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار لازمی پڑھو۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح، یہ ساری عبادات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور جب بندہ ان عبادات کی طرف آتا ہے تو میں ایک آخر میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کو صرف عبادات میں اس کو عبادت میں نہیں رکھ لینا چاہیے، عبادات کے علاوہ معاملات بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے بندہ راتوں کو بیٹھا عبادت کر رہا ہو لیکن وہ باہر غاصب ہو، اس نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہو، کسی کی زمین پر قابض ہو، کسی کا دل دکھایا ہوا ہو، والدین کا نافرمان ہو، رشتہ داروں سے کرتا ہو۔ یہ سارے معاملات جب آپ ان کو دیکھیں گے پھر عبادت اللہ کی وہ بھی آپ کو مزہ دے گی اور قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے غاصب ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، والدین کے نافرمان ہیں، پھر آپ بے شک شب قدر میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا۔ تو ہمیں پہلے اپنے معاملات کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے، پھر عبادت تو اللہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تو دیکھتا ہے، اسی لیے بندہ آئے میرے در پر اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر محمد رضوان یاسین صاحب، آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری کا بے حد ممنون ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین اکرام، لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسے رضوان یاسین صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات ایک تحفے کے طور پر عنایت فرمائی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات ملے تو میں کیا کروں، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو ہم نے اس لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔